बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मंसूर नामा और मैं हूं मंसूर मुगेरी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, कोई 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है कराची एम ए जना रोड पे गुल प्लाज़ा का एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था, जिसमें 73-74 अफराद जो है जल के फौत हो गए थे। 17 जनवरी 2026 को नमूदार होने वाले सान्या को अब 1 महीना और 5 दिन तकरीबन होने को हैं। इसमें अभी तक क्या हो पाया है, जो सरकार की जो कमेटी थी, जो कमिश्नर और कराची पुलिस चीफ पर मुश्तमिल थी, उसकी रिपोर्ट क्या आई है, उस रिपोर्ट में कितना अमल दरामद हुआ है, जो FIR दर्ज हुआ था, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, और जो लोग जल गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग हार दी, उनको कितनी कंपनसेशन मिली है, वाक़या असल में क्यों पेश आया, जो दुकानदारान हैं उनको कोई मुआवजा मिला या नहीं मिला, जो वहाँ की यूनियन है जिन पर बहुत बड़े सवालात उठे थे, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, ये आज के वीलाग में हम आपको बता सकेंगे। व्यूअर्स, चलते हैं, आपको शुरू से बताते हैं कि ये गुल प्लाज़ा वाली जो जगह है ये किसके नाम थी, कब ये इनके नाम हुई और ये कब प्लाज़ा बना। सरकारी रिपोर्ट जो कमिश्नर कराची और कराची पुलिस चीफ ने दोनों ने मिलकर बनाई है, को मैं आपको पूरी रिपोर्ट का खुलासा बता रहा हूँ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुल प्लाज़ा की जो ज़मीन है 8,179 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल थी, और ये 1884 जब अंग्रेज़ों ने सिंध को फ़तेह किया था तो कराची में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्राम चलता था, उस ट्राम कंपनी के नाम पे ये 99 साल के लिए लीज़ पे दिया गया था। 99 ईयर जो लीज़ जिनके नाम जारी हुआ था, उनमें एक थे मोहम्मद अली साहब और दूसरे थे इस्माइल जी और उसके 4 बेटे। ये 1950 तक इनके नाम पर ये लीज़ रही है। 1950 के बाद फिर ये मैसर्स जेनिका के नाम से ये लीज़ हुई है। 600 रुपये पर स्क्वायर फुट उन्होंने इसको सेल किया, लेकिन 1950 से 1979 तक 89 तक इनकी अदायगी नहीं हो सकी, जिस वजह से ये कागजात ट्रांसफ़र नहीं हुए। फिर दोबारा जो है ये 1991 से 1993 में दोबारा इस कंपनी को ये लीज़ दी गई और 99 साल ये लीज़ है। इस प्लाज़ा के लिए बेसमेंट था और ग्राउंड था और मेज़ानाइन फ्लोर पर मुश्तमिल ये इसके डॉक्यूमेंट तैयार हुए। उसके बाद फिर इसमें अमेंडमेंट करके 2 फ्लोर की और इजाज़त दी गई, और उसके बाद फिर ऊपर पे जो है वो पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की गई। 13 गेट हैं टोटल इसमें नीचे, और 6 गेट ऊपर बताए जा रहे हैं। और इस वाक़े की असल वही बात बताई गई है जो मैंने अपने वीलाग में बताया था कि गुल प्लाज़ा को आग क्यों लगी, किसने लगाई। इसमें भी वही बताया गया है कि नेमतुल्लाह नामी एक दुकानदार जो ग्राउंड फ्लोर पर जिसकी दुकान थी, उनके बेटे थे हुज़ैफ़ा। वो दुकान बंद होने के बाद अपने दोस्त आर्यान उनके दोस्त थे, जिनको शो पीसेस और ये पेपर प्लास्टिक वाले जो हैं उनकी दुकान थी, वहाँ ये दोनों खेल रहे थे और एक दूसरे पर माचिस की तीलियाँ फेंक रहे थे। तो इसी दौरान एक तीली जो है ना वो भड़क उठी, उन्होंने जाके पूरी दुकान में लग गई और आग भड़क उठा, और इससे पूरा ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानाइन और सेकंड थर्ड फ्लोर इवन टॉप तक ये आग लग पहुँच गई। कमिश्नर कराची और कराची पुलिस चीफ की जानिब से जो मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 19 अफराद को तलब करके उनके बयानात लिए गए। 19 अफराद में यूनियन के अहदेदार जिस पे इल्ज़ाम लगा तनवीर पास्ता उस समेत 18 और लोग हैं, जिसमें 2-3 ज़ख्मी दुकानदार हैं और दीगर दुकानदार और दीगर जो अफराद हैं उनके बयानात लिए गए। तनवीर पास्ता ने बताया कि वो ऑफिस में बैठा हुआ था कि उनके 2 ऑफिस में काम करने वाले बंदे आए, उन्होंने बताया कि आग लग चुकी है। तो मैंने उनको कहा कि फौरी तौर पर जो फार्म अलार्म है और जो आग बुझाने के आलात हैं उनसे कंट्रोल करें। तो मेरे जो तीनों बंदे वहाँ गए तो वो भी फंस गए, वो भी ज़िंदगी की जंग हार गए। उनका कहना ये था कि आग में इतनी शिद्दत थी कि कोई निकल नहीं सकता रहा। अच्छा, जो हमारी दीगर ज़रा हैं पुलिस के, रेस्क्यू के, उनका कहना यह है कि आग भड़कने की असल वजह यह भी है, इसमें कोई केमिकल का मसला नहीं था, लेकिन वो जो दुकानें थी जिस पे फ्लावर शॉप थे वो प्लास्टिक के थे, वहाँ पर आग लगने से आग के ज़्यादा भड़कने के चांसेस थे। एक वजह वो, दूसरी ये
کہ جو جنریٹر پڑے ہوئے تھے، جنریٹر میں پیٹرول جو ہے فلی پیٹرول سے بھرا ہوا تھا یا ڈیزل سے جنریٹر بھرے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی آگ میں شدت آ گئی۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور وجہ جو ہے اس رپورٹ میں تو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن انآفیشلی مجھے کچھ افسران نے بتایا ہے کہ کچھ پرفیوم کی دکانیں تھیں، پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، الکوہل جو ہے آگ کا تو بہت بڑا دوست ہے، اور اس کی وجہ سے آگ اتنی بھڑکی کہ اکثر لوگ کا یہ خیال تھا کہ آگ میں شدت اس وجہ سے آئی کہ آگ لگائی گئی اور کیمیکل استعمال ہوا۔ تو جو افسران ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرفیوم کی وجہ سے آگ میں بہت زیادہ شدت ہوئی۔ چلو جو ہوا سو ہوا، آگ لگی، اس کے بعد 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ سینئر صوبہ وزیر شرجیل انعام میمن صاحب اور سرکاری افسران نے پریس کانفرنس میں بتا بھی دیا، لیکن میں تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ باقی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پریس کانفرنس نہ دیکھی ہو یا مکمل اس پریس کانفرنس میں چیزیں نہ ہو، اور اس رپورٹ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، جیسے جنریٹر جو تھے وہ پیٹرول سے یا ڈیزل سے بھرے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی آگ میں اضافہ ہوا، اور دوسرا یہ پرفیوم کی دکانوں کی وجہ سے بھی آگ کی شدت میں اضافہ ہوا۔ سرکاری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے، جو انہوں نے باقی سارے بیانات سب کچھ لکھنے کے بعد جو اپنی فائنڈنگز دی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ سرکاری اداروں کی غفلت بھی ہے، کیونکہ 10:23 پر یہ آگ لگی ہے، اور فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی جو ہے وہ تو جلدی پہنچی، لیکن جو پانی کی شارٹیج ہو گئی، پانی نہیں دستیاب تھا، اس وجہ سے 1 گھنٹے کے بعد باقی گاڑیاں آئی، جس وجہ سے آگ نے تیزی پکڑ لی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سول ڈیفنس کی جانب سے ان کا آڈٹ بھی کیا گیا، ان کی نشاندہی بھی کی گئی، لیکن اس نشاندہی پر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ مثلاً یہ کہ جو تاریں تھیں الیکٹرسٹی کی، وہ تاریں بھی ٹھیک نہیں کی گئی، اور فائر الارم کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک نہیں کرایا گیا، اور کافی ایسی چیزیں جو ٹھیک ہونی چاہیے تھی نہیں کی گئی۔ تو فائنڈنگز میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو ایک تو آگ لگنے کی جو اصل وجہ ان بچوں کی وجہ سے، اس کے بعد آگ بھڑکنے کی وجہ کچھ غفلت ہے، جس میں یونین والوں کی اپنی غفلت بھی ہے کہ انہوں نے 5 منٹ کے بعد بجلی بند کرا دی۔ شاید ان کو یہ اندازہ تھا کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، بجلی بند ہونے کی وجہ سے دھواں اتنا ہو گیا کہ لوگوں کو راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور میجارٹی جو گیٹس تھے وہ صرف 6 گیٹ کھلے تھے، باقی بند تھے، جبکہ اوپر سیڑھیاں تھیں، اور سیڑھیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ بھی 4 فٹ کی سیڑھیاں تھیں۔ اس 4 فٹ کی سیڑھیوں سے نکلنا، اتنا ہجوم کا جو 2000 سے 2500 افراد موجود تھے، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ نکل گئے۔ جو لوگ فوت ہو گئے یا زندگی جنگ ہار گئے، اس کے لیے میڈیکل رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دھواں ہوا، اس وجہ سے دھوئیں کی وجہ سے لوگ گر کے بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد ہی ان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور فوت ہو گئے۔ تو اس رپورٹ منظر آنے کے بعد سرکار کی جانب سے جو بھی لوگ فوت ہو گئے، یا جس کو ہم شہید کہیں، آگ کی موت والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شہید ہیں، ان کو سرکار کی جانب سے 1 کروڑ روپے کا ان کے فیملیز کو معاوضہ دیا گیا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسرو صاحب نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے 46 فیملیز کو دے دی ہے، اور باقی جتنے بعد میں آئیں گے تو ان کے حوالے بھی کیا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس 73 لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے، جس میں 3 جو سسپیشس ہے، مطلب ہے ان کے بارے میں مکمل کوئی جامع معلومات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے 73 افراد کے جلنے کی تصدیق ہو گئی ہے، اور رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے دکانداروں کے لیے 5-5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ 5-5 لاکھ روپے بہت کم ہیں۔ تو اس کے علاوہ میئر کراچی نے ان کو کہا تھا کہ اس رمضان کی عید پر جو بارادری پولو گراؤنڈ ہے، اس پر ٹینٹ لگا کے آپ کو عارضی طور پر فی الحال یہ دکانیں بنا کر دی جائیں گی۔ ابھی دیکھتے ہیں، رمضان بھی شروع ہو گیا ہے کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ FIR میں جس غفلت کا اظہار کیا گیا تھا، اب تک نہ تو یونین والوں میں سے کوئی گرفتار ہوا ہے، نہ ہی اس دکاندار جس کے بچے نے کھیلتے ہوئے آگ لگائی، وہ غفلت میں وہ اپنا دکان وقت سے پہلے خود چلے گئے اور بچے کے حوالے کر دیا، اور نہ ہی فائر بریگیڈ یا دیگر اداروں کی جو غفلت ہے ان کو فکس کیا گیا ہے۔ تو اس کے گل پلازہ کے آگ لگنے کے بعد 4-5 اور پلازاز کو بھی کراچی میں آگ لگ چکی ہے۔ ایک تو گل پلازہ کے قریب ہی جو ہے موبائل مارکیٹ میں آگ لگی، لیکن شکر ہے کہ اس پر کنٹرول کیا گیا۔ اللہ خیر کرے
کہ کراچی میں اس طرح آگ کے واقعات میں بہت ساری زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وقت سے پہلے لوگ جو ہے نا وہ فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن سرکار کی رپورٹ اور سرکار کے اقدامات شروع کے چند دنوں میں تو اتنی تیزی ہوتی ہے، بہت سے حد سے زیادہ، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں جتنے لوگوں کی افراد شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، کسی پہ جو مقدمہ بنایا جاتا ان کی گرفتاریاں ہوتی، کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتا، لیکن بدقسمتی سے ہو نہیں پایا۔ کم از کم بھی یونین کے ذمہ داران پر یہ مقدمہ بنتا ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری بنتی تھی، لیکن جو سرکاری افسران ہیں ان آفیشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جو تاجر حضرات ہیں، وہ بزنس کمیونٹی ہے، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ سرکار کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے منع کیا گیا کہ کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے چاہے بھلی 70-75 لوگ مر گئے ہوں، کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، جن کو اس رپورٹ میں کہا بھی گیا ہے کہ جتنے بھی کراچی بھر میں جتنے بھی مارکیٹس ہیں، فائر الارم کو ٹھیک کیا جائے اور دیگر جو آلات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کو وارننگ دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سرکاری رپورٹ کے بعد جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو ان پلازاز پہ جہاں پر یہ دکانیں ہیں، جہاں پر شاپنگ مال ہیں، ان پر عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر اس طرح کا کوئی آگ کا اور واقعہ پیش آئے گا۔ تو انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ اس واقعے میں جتنی جانیں گئی، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے گھروں میں چولہے جو ہیں وہ نہیں جل سکے ہوں گے، کوئی کمانے والا نہیں ہوگا۔ جو 1 کروڑ روپے کی امداد دی گئی، 1 کروڑ روپے کا کتنے عرصے تک چل سکے گا؟ لیکن جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین نہ ہو سکا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ تو رپورٹ میں محنت کے ساتھ بنائی تو گئی ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ جب کسی پہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ اب سندھ حکومت اور تاجروں کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا، ان کو یہ اچھے فیصلے کرنے ہوں گے کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ تو اس منصورنامہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا جو لیٹسٹ پوزیشن ہے گل پلازا کی، کہ 1 مہینے سے زیادہ اس واقعے کو ہو چکا ہے۔ کمپنسیشن کی رقم بھی 40 افراد کو مل چکی ہے۔ دکانداران کو تقریباً 5 لاکھ روپے مدد کی صورت میں سندھ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے، اور 46 افراد کو 1 کروڑ کی امداد مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ باقی رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ورثہ کب پہنچتے ہیں، ان میں کیا رکاوٹ ہیں، کس وجہ سے ان کو یہ کمپنسیشن یا امداد نہیں مل پائی ہے۔ یہ آئندہ وقت میں اگر کوئی چیز نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگلے ویلاگ تک، اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔